बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं आयशा सुहेल ऑफिशियल। आज बात करनी है जी आपसे कुछ सियासी बात, कुछ सियासत के हवाले से। सियासत में क्या हो रहा है, क्या जोड़ तोड़ हो रही है, किधर से उठाकर जो है पैबंद किधर लगाया जा रहा है और क्या चीज़ें हो रही हैं, और अगली जो पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत है, मतलब इलेक्शंस के बाद जो जोड़ तोड़ करके एक हुकूमत बनने वाली है, उसमें कौन कौन से रंग होंगे, कहाँ का जोड़ कहाँ पर लगेगा, कहाँ का टांका कहाँ पे फिट होगा, इस हवाले से जो है वो चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। उसके ऊपर जो है वो आज हम बात करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, सियासत पाकिस्तान में एक ऐसी चीज़ है जो मेरा ख्याल में पाकिस्तानी सियासत एक ऐसी चीज़ है, अगर मैं इसको यूँ फ्रेज़ कर लूँ कि पाकिस्तानी सियासत एक ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान से ज़्यादा दूसरे ममालिक में होती है। कभी ये पाकिस्तानी सियासत का जो मरकज़ है वो वाशिंगटन, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका होता है, कभी पाकिस्तानी सियासत का महवर जो है या जहाँ पर हो रही होती है सियासत वो लंदन होता है। और लंदन तो पिछले खासे अरसे से यकीनन आपके इल्म में ही है, कौन इससे नावाकिफ़ है। लंदन में जो है वो बहुत बड़े सियासी फ़ैसले जो हैं वो पाकिस्तान के किए जाते हैं, लेकिन आजकल वेन्यू जो है वो बदला हुआ है और मुझे उसी वेन्यू के ऊपर जो है वो आपसे बात करनी है कि कौन सा वेन्यू है और कहाँ और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। पाकिस्तान की आगे क्या किस्मत होगी, पाकिस्तान में कौन लोग हुकूमत करेंगे, किस तरीके से हुकूमत बनेगी, क्या होने वाला है, पार्टीज़ की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये तमाम चीज़ें जी आजकल हो रही हैं दुबई में। अब आप कहेंगे कि दुबई में किस तरह से हो रही हैं, तो दुबई में जी बहुत बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात जो हैं वो मौजूद हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब मौजूद हैं दुबई में, मरीम नवाज़ साहिबा मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब मौजूद हैं, और भी बड़ी अहम शख्सियात पाकिस्तान की जिनके हवाले से हमारे टीवी चैनल्स जो हैं वो नाम लेने से कतराते हैं। मलिक रियाज साहब, वो भी, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो दुबई में। बहरहाल ये सारे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो दुबई में बैठे हुए हैं और दुबई में बड़े अहम फैसले जो है वो होने जा रहे हैं। फैसले पाकिस्तान की किस्मत के हैं, फैसले पाकिस्तान में कौन हुकूमत करेगा, किस तरीके से करेगा, क्या होगा, फैसले सारे पाकिस्तान की किस्मत के हैं। लेकिन वो हो कहाँ पे रहे हैं, दुबई में हो रहे हैं, क्योंकि आई पर्सनली फील शायद उनको वो ज़्यादा सिक्योर, सेफ़ या मौजू या बेहतर जगह लगती है इस मुल्क के फ़ैसले। बड़ी बदकिस्मती है, वैसे मैं आपको बताऊँ, बहुत बदकिस्मती है। कभी आपने दुनिया में सुना है कि दुनिया में कहीं भी और जहाँ पर हुकूमतें हैं या सियासत हो रही है, वो उस मुल्क की सियासत जो है वो किसी और मुल्क में बैठ के उसकी किस्मत के जो हैं वो फैसले हों। बहरहाल ये चीज़ें हो तो रही हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो अहम मुलाकातें, उनको बहुत ज़्यादा उनके हवाले से चहमगोइयाँ हो रही थी और उनके हवाले से कहा जा रहा था कि वहाँ पर कोई बहुत बड़े बड़े जो हैं वो फैसले होने जा रहे हैं। बहरहाल कुछ मुलाकातें हुई भी हैं, उनकी अंदरूनी कहानियाँ भी सामने आ रही हैं, वो भी आपसे शेयर कर लेते हैं कि क्या है। पंजाब आपको पता है कि हमेशा से जो है वो सियासत का गढ़ रहा है मुस्लिम लीग नून का। पीटीआई ने आके उस जगह को रिप्लेस किया, लेकिन इस वक्त पीटीआई जिस किस्म के मुश्किल या कठिन दौर से गुजर रही है, तो वो जगह शायद जो मुस्लिम लीग नून है उसको लगता है कि वापस जो है वो दोबारा गेम में इन हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, और पंजाब की सियासत के हवाले से आपको पता है कि ये भी कहा जाता है कि पंजाब में जो सीटें निकाल लेता है या पंजाब में जिसकी हुकूमत होती है उसके बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं कि वो मरकज़ में हुकूमत बना ले। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो है, अब ठीक है सिंध तो है ही है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर भी जो है वो अपना असर रसूख बढ़ाना चाहती है, वो पंजाब के अंदर से सीटें निकालना चाहती है, बिकॉज़ वो आगे फोर्सी कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को कि मरकज़ में किस तरीके से जो है वो हुकूमत को बनाया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, जिसकी वजह से जो जोड़ तोड़ का, या मैं उसको बंदर बांट का एक लफ्ज़ जो है वो उसके लिए इस्तेमाल करना चाहूँगी कि जो जोड़ तोड़ या बंदर बांट का जो सिलसिला जारी है ना, वो इस वक्त दुबई में जारी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में डील्स करने की कोशिश कर रही हैं। एक जो डील जिसकी खबर जो है मैं आपको देना चाह रही हूँ ये है कि जी मामला तय पा गया है पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ। मामला ये तय पा गया है कि नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस देगी। अब ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये किन जो है वो शराइत के ऊपर मामला तय पाया है। क्या सिंध में पीपल्स पार्टी भी नून लीग को स्पेस देने जा रही है या नहीं, लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये कि मुस्लिम लीग नून ने कुछ चीज़ों के ऊपर पीपल्स पार्टी की जो है वो हामी भर ली है, जिसमें जी कुछ चीज़ें हैं जी कि गिलानी ख़ानदान, राजा परवेज़ अशरफ, कमर ज़मान कायरा और नदीम अफजल चंद और कुछ और दीगर हल्के हैं जहाँ पर नून लीग ने
یہ پیپلز پارٹی کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کھڑے نہیں کریں گے. لیکن اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ چیز کافی ہے؟ کیا یہ چیز کافی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹس ان حلقوں میں کھڑے نہ کرے؟ اور یقیناً ان حلقوں میں نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ بڑے تگڑے کینڈیڈیٹس ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ نون لیگ کے اندر پھوٹ پڑ سکتی ہے اس چیز کو لے کر کے کہ اتنے امپورٹنٹ کینڈیڈیٹس جب یہ کہیں گے کہ بھائی ہم کیوں جو ہے وہ ایک ٹنیور پورا جو ہے آپ کی سیاسی جوڑ توڑ کی وجہ سے وہ کیا ناراض نہیں ہوں گے؟ وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ جو ہے وہ اپنے حلقے انہوں نے اپنے حلقے میں کام کیا ہے، ان کا حلقے کی طرف ایک جو بھی ایک ڈیڈیکیشن ہے، ان کا ووٹ بینک ہے، ان کی محنت ہے، وہ یقیناً چاہیں گے کہ وہ الیکشن لڑے، کنٹیسٹ کریں اور پھر اسمبلی میں پہنچیں. کس طریقے سے نون لیگ جو ہے وہ ان کو قائل کرے گی اس چیز کے لیے کہ وہ جو ہیں وہ وہاں سے کھڑے نہ ہوں؟ ایک تو یہ چیز ہے، ان کی اپنی پارٹی میں پھوٹ پڑنے کا خدشہ ہے. اور پھر دوسری چیز یہ کہ جو وہاں پر ووٹر ہیں، ووٹر کو آپ آخر کب تک بیوقوف بنائیں گے، کتنا بیوقوف بنائیں گے؟ وہ وہاں پہ جو ووٹر ہے، جو نون لیگ کا ووٹر ہے، چلے مان لیتے ہیں کہ ان حلقوں کے اندر نون لیگ کا ہی ووٹر ہے، ڈیڈیکیٹڈ ووٹر ہے. پیپلز پارٹی اس لیے ڈیل کر رہی ہے کیونکہ نون لیگ وہاں پر تگڑی ہے، اور پیپلز پارٹی اوبیسلی اب تگڑے بندے سے ڈیل کرتے ہیں نا، جس کے پلے کچھ نہیں ہوگا اس سے تو آپ ڈیل نہیں کریں گے. مان لیا نون لیگ وہاں پر تگڑی ہے، تو نون لیگ وہاں پر اس لیے تگڑی ہے کیونکہ وہاں پر نون لیگ کا ووٹر ہے. تو نون لیگ کا اگر ووٹر ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کیوں دے گا؟ مطلب آئی ایم شیور کہ نون لیگ یہ بھی دماغ میں رکھے گی یہ چیزیں کہ اگر آپ وہاں سے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرتے اور پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی وہاں سے نہیں جیت سکتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے پیپلز پارٹی کے کیا حالات ہیں پنجاب میں، تو پھر کیا وہ سیٹ ضائع ہو جائے گی؟ تو مسئلہ کوئی ایک نہیں ہے، بہت سارے مسئلے ہیں، اتنا آسان نہیں ہوگا. مطلب یہ جو روایتی دشمن ہے نا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ جو کیونکہ ویسے بھی جو کہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اتحاد جو اس وقت ہمیں کھچڑیاں بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، یہ جو سب اکٹھے ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی وجہ سے اور بغض پی ٹی آئی یا بغض عمران میں جو اکٹھے ہو گئے ہیں، تو یہ بڑا ان نیچرل سا اتحاد ہے. یہ تو ان دونوں کو تو ہم نے ایک دوسرے کے مد مقابل دیکھا ہوا ہے. تو کس طریقے سے یہ ہو پائے گا کہ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ساتھ چل سکیں گے؟ تو بڑا ان نیچرل اتحاد ہے، تو یہ مشکل ہو جائے گی. چیزیں آگے جا کے گڑبڑ کریں گی کسی نہ کسی بات کے اوپر جو ہے وہ گڑبڑ ہوگی. بہرحال ابھی تو سب اچھا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بڑے اچھے ماحول میں ہو رہی ہیں، کھانے کھائے جا رہے ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں اور بڑی اہم چیزیں جو ہیں وہ طے ہو رہی ہیں. اچھا، جو چیزیں طے ہو رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. دبئی میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں تو ایک نگران وزیر اعظم کا نام فائنل کیا جائے گا کہ نگران وزیر اعظم مل جل کے مشابہت کے ساتھ کون سا ایسا نگران وزیر اعظم لگایا جائے کہ جس کو جو ہے وہ نون لیگ کو بھی سوٹ کرے اور جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بھی سوٹ کرے. تو ایک تو اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہوگا. اس کے علاوہ الیکشن کی ڈیٹ بڑا اہم پوائنٹ ہے جی. الیکشن کی ڈیٹ ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ اب یہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ کسی حد تک اس بات کے اوپر متفق ہو چکی ہیں کہ الیکشن مزید ڈیلے نہیں کرائے جا سکتے یا نہیں ہونے چاہیے الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے. تو اس لیے الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. الیکشن کی تاریخ جو ہے اس کا اعلان جو ہے مطلب ڈیسیجن ہو سکتا ہے کہ کس تاریخ کو الیکشن جو ہیں وہ کرائے جائیں، اور کہا ہی جا رہا ہے کہ اکتوبر اینڈ یا نومبر کے شروع میں کوئی ڈیٹ جو ہے وہ نکال لی جائے گی. ٹھیک ہے. پھر ایک اور بڑا سوال، میرے خیال میں یہ شاید اس سے پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن بہرحال وہ ایک آرڈر جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا. وہ سوال یہ ہے جی کہ اسمبلی کو کب توڑنا ہے؟ اسمبلی کی جو مدت ہے اسے پوری کرنے سے پہلے توڑنا ہے. اچھا، اس میں بھی تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ آخر یہ توڑنا کا کیا مطلب ہے، اور اگر اسمبلی کا ٹائم پورا ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا پہلے کیوں توڑنا ہے؟ اچھا، تھوڑا سا پہلے جب آپ توڑیں گے نا تو قانونی طور پر آپ کو ٹائم مل جائے گا 3 مہینے کا، 90 دن کا. لیکن اگر اسمبلی مدت پوری کر لے گی تو پھر آپ کو ٹائم ملے گا 60 دنوں کا. تو 30 دن گین کرنے کے لیے یہ اسٹریٹجی جو ہے اس کو لیا جا سکتا ہے. تو اس کے اوپر بھی غور ہوگا کہ کب جو ہے وہ اسمبلی توڑنی ہے. اچھا، پھر اور چیزیں ہیں یقیناً اور اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں پنجاب میں. پنجاب از ویری امپورٹنٹ. میں آپ کو بتاؤں جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے اس میں پنجاب بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. 4 صوبوں میں سے سب سے زیادہ سیٹیں پنجاب کے پاس ہوتی ہیں اور پنجاب میں جو حکومت بناتا ہے اس کے بہت برائٹ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ مرکز میں حکومت بنا لے گا. بہرحال 2 اور اسٹیک ہولڈرز آ گئے جی. استحکام پاکستان کو کس طرح سے بھولا جا سکتا ہے، بیکاز وہ تو ایک نئی ایمرجنگ پارٹی ہے. پی ٹی آئی سے ٹوٹ کے لوگ شامل ہوئے ہیں. بڑے پتلے حالات ہیں. میرا تو پرسنلی آئی فیل کہ ان کے بڑے پتلے حالات ہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ووٹر ایک عام پاکستانی سپورٹر جو ہے وہ استحکام پاکستان کی پارٹی کے ان لوگوں کو ایکسیپٹ کرے گا
جہانگیر ترین تو دیکھیں نا وہ ایک اور کیس ہے، لیکن جو ابھی لوگ ٹوٹ کر آئے ہیں پی ٹی آئی سے ان کو ایکسیپٹ کرنا ووٹرز کے لیے، عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے ان کو ڈائجسٹ کرنا۔ استحکام پاکستان پارٹی اور پھر کاف لیگ، جی کاف لیگ بھی ایک سٹیک ہولڈر تو ہے، اور کاف لیگ کی امپورٹنس تو آپ نے بالکل دیکھ لی ہوگی۔ بہرحال پرویز الہی صاحب اب کاف لیگ کے ساتھ نہیں رہے، لیکن بہرحال کاف لیگ کی امپورٹنس جب آپ نے دیکھا تھا کہ پرویز الہی صاحب کو کوئی ادھر کھینچتا تھا کوئی ادھر کھینچتا تھا، نون لیگ جو ہے وہ ان کو اپنا چیف منسٹر بنانے کی آفر کر چکی تھی، اور جو ہے وہ عمران خان کی طرف وہ چلے گئے، تو ان کا اپنا ڈیسیجن تھا۔ بہرحال سٹیک ہولڈر ہے پنجاب میں کاف لیگ اور استحکام پاکستان، ان لوگوں کو کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے، کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہوگی۔ بہرحال اس کے بڑے اہم رکن ہیں جی اون چودھری صاحب، وہ روانہ ہو گئے ہیں دبئی، کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین کا بڑا اہم پیغام جو ہے وہ پہنچائیں گے زرداری صاحب کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر ہو رہی ہیں، بڑی اہم ملاقاتیں۔ میاں نواز شریف کی صدر جو سابقہ صدر زرداری صاحب ہیں ان سے ملاقات، مریم نواز اور بلاول بھٹو کی تو ہو چکی ہے ملاقات، اس کے علاوہ نواز شریف اور بلاول بھٹو کی بھی جو ہے وہ ملاقات ہو چکی ہے۔ تو ملاقاتوں کا ایک دور ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہفتے جو ہے وہ قیام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب، لگ بھگ 3 ہفتے جو ہیں وہ دبئی میں قیام کریں گے، کچھ چیزیں جو ہیں طے پائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ لنڈن جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر لنڈن سے ہی واپسی جو ہے وہ ہوگی۔ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ پارٹی کے اندر بھی جو ہے وہ اس چیز پہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہیں کہ کس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کا استقبال کیا جائے گا، کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی واپسی اگر اس طرح سے چاہتی ہے تو وہ ایک سمبل کے طور پر میاں نواز شریف کی واپسی کو نون لیگ کی واپسی کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس کو شاندار جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے جو ہے وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں اور زور و شور کے ساتھ کی جا رہی ہیں۔ اور کچھ ذرائع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 14 اگست کی ڈیٹ جو ہے، ابھی مطلب اعلان نہیں کیا گیا، لیکن 14 اگست ایک ایسی ڈیٹ آ رہی ہے جس میں ایک پورا مہینہ آپ کو جولائی کا مل رہا ہے، اب جون تو اینڈ ہو گیا، پورا مہینہ جولائی کا مل رہا ہے، آدھا مہینہ آپ کو اگست کا مل رہا ہے، تو 1.5 مہینے کے لگ بھگ جب کہ یہ ساری چیزیں طے ہو جائیں گی، سیٹس کے حوالے سے، ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے، قائم مقام صدر سے نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، یقیناً اس نے بھی راہ ہموار کر دیا میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی، الیکشن آ کر لڑنے کی۔ تو یہ مین وائل یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیٹ ہو جائیں گی، اپنی اپنی جگہ پر جو ہیں یہ آ جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے 14 اگست سے بہتر دن کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو امید کی جا رہی ہے کہ شاید نون لیگ جو ہے اسی دن کو فائنلائز کرے گی کہ 14 اگست کی جو ڈیٹ ہے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی ڈیٹ جو ہے وہ، اس کے اوپر بھی ڈسکشن پارٹی کے اندر ہوئی ہے کہ وینیو کیا ہونا چاہیے۔ مطلب کچھ لوگ اگر اسلام آباد سجیسٹ کر رہے تھے تو ایک بہت بڑی تعداد نے اس کو لاہور سجیسٹ کیا کہ نہیں، لاہور ابھی بھی مسلم لیگ نون کو اسی طرح سے ویلکم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لاہور میں جو ہے وہ ہم لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں، لوگوں کو نکال سکتے ہیں، تو لاہور جو ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لاہور میں ہی لینڈ کریں گے۔ بہرحال یہ سیاست سے کچھ چیزیں تھیں میرا خیال ہے جو آپ سے شیئر کرنا ضروری تھی، اور میں چاہ رہی تھی کہ ذرا اس حوالے سے گفتگو ہو جائے۔ مزید اگر اس کا کوئی فالو اپ نکلتا ہے یا کوئی اعلانات ہوتے ہیں تو وہ یقیناً آپ کو پتہ چل جائیں گے، لیکن اس پر بھی آپ کو ہم جو ہے وہ اپڈیٹ کریں گے۔ تو آج کے سیاسی وی لاگ سے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔